अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च है और लास्ट 24 आवर्स की जो डेवलपमेंट हुई है, जिराल्ड आर फोर्ड जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, सबसे ताकतवर, लेटेस्ट, और जिस पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नाज था, गुरूर था, तकब्बुर था, जो ही रवाना हो जाता किसी मुल्क पर या के लिए, तो वहाँ की जो सरकारी होती या लीडरान होते या आर्मी होती, वो ख़ुद ब खुद हिल जाती, कांपने लगती और ख़ुद ब खुद उन शराइत को तस्लीम करती जिसके लिए अमरीकी उसको रवाना कर देते थे। अब तक तो यही होता रहा और यही सूरत हाल होती थी। अमरीकन सिर्फ धमकी देते थे और उनकी धमकी ही इतनी कारआमद होती थी कि रिजीम चेंज हो जाते, उनके बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते, वो जो चाहते करते, आसानी से आते, और वो जो उनका रिजीम चेंज होता था, वो उनसे अपने जो मुतालबात होते थे या उनका जो भी मकसद होता था, उनके जो मादनियात होते थे, ऑयल होता था या रिसोर्सेज होते थे, उनको जो चाहिए होता था आसानी से ले जाते। तो ये जेराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जैसे बड़ी बड़ी बहरी बेड़ों की एक दहशत होती थी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके मिसाइल, थर्ड एयर डिफेंस जो हैं, तो ये सारे इतने ख़तरनाक होते थे कि इनके नाम ही काफ़ी होते थे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने ईरानियों को ऐसी क़ुव्वत से नवाजा कि उनके मिसाइल जो है वो बड़े ख़तरनाक बन गए हैं। कहाँ से उनकी ग़ैबी मदद हो रही है ये तो अल्लाह को पता होगा, ईरानियों को पता होगा कि उनका जो एक 30,000 $15,000 का ड्रोन है, वो उनके 40 या जो अरब का जो बहरी बेड़ा है, जेराल्ड आर फोर्ड या इब्राहिम लिंकन जैसे पे भारी पड़ रहे हैं। उनके मामूली सी ड्रोन किश्ती या उनके जो बिछाए हुए माइंस हैं अपने हरमस में, वो भारी पड़ रहे हैं उन सब टेक्नोलॉजी पे। जो भी बड़े बड़े बुर्ज होते थे, जो ताड़ जैसे एयर डिफेंस होते थे, जो उनके बड़े एटमी अबदोज़े हैं या उनके जो लेटेस्ट जेट्स हैं, वो सारे उनके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज या उनकी जो कारकर्दगी है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है, लेकिन ये अभी अल्लाह ताला की हिकमत भी कोई चीज़ होती है। दुश्मन को ज़ेर करना हो और अल्लाह की मदद शामिल हो और आपकी हिम्मत अच्छी हो, आप मर्दाना वार लड़ रहे हों, तो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो इसी तरह शिकस्त खाती हैं। अभी सुनने में आया है कि जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी हुई है और देखते ही देखते उसके साथ जो मतलब F-15 के तैयारे थे, 3 F-15 के तैयारे क्रैश हुए हैं उसी आग की वजह से। या वो कोई कह रहा था कि मोड़ काट रहा था, जल्दी में जा रहा था, भाग रहा था, या जो भी हो रहा था। इस पर कुछ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए हैं, कुछ साउथ चाइना सी में जो है वो उनके जो F-16 2 जहाज थे वो गिर गए हैं। इसी तरह शाम में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे उनकी F-15 जो थे वो 3 जहाज़ जो थे वो गिरे थे। इसी तरह ईरान में उनका F-35 जहाज़ गिरा था। तो ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? जंग के जो खिलाड़ी हैं वो बड़े तरीके से खेल रहे हैं। वो ही इल्ज़ाम अपने सर लेते भी नहीं है कि हमने गिराया, और वो गिर भी जाते हैं, उनमें आग भी लग जाती है। किस तरह? वाई अमेरिकन जो है वो किस चीज़ को छुपा रहे हैं, वो सामने बोल भी नहीं सकते। मतलब ये एक किस्म की साइकोलॉजिकल आपने उस चीज़ में इन्वॉल्व किया है उस अमेरिकन को कि आप तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो कि ये मैंने मारा है, और वो ये शर्म से बता नहीं सकते कि किसने मारा है और किस तरह मारा है। तो वो यही बयान दाग देते हैं कि वो हादिसाती तौर पर गिर गए, टेक्निकल इशू की वजह से गिर गए, या हमारी कुछ गलतियों से उसमें फॉल्ट आया था और वो गिर गए। वो इसी तरह के बयानी देते हैं और वो दिल ही दिल में डरते भी हैं, प्रेशर भी लेते हैं। ज़ाहिरी बात है उनका पाला ऐसे दुश्मन से पड़ा है कि वो क्लेम भी नहीं करता कि ये हमने गिराए हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं
کہ جو ہی امریکہ کے اس طرح یہ جو بڑے دیوقامت بحری بیڑے ہیں یہ پیچھے بھاگے کیوں تھے؟ یہ تو اپنے ہرمز کو آزاد کرنے آئے تھے، اور جس طرح ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانوں سے لگ رہا تھا کہ بھائی ہم بہت جلد ان کو آزاد کر دیں گے، اب اسٹریٹ آف ہرمز کو یا اب نئے ہرمز کو، اور وہ آئے ہی اس لیے تھے۔ ان کا جو سب سے بڑا جو بھروسہ تھا وہ انہی 2-3 بیڑوں پر تھا، بحری بیڑوں پر تھا۔ تو یہ جو چیز تھی وہ انکنڈیشنلی یہ ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب جتنی بھی ان کے وار جو ٹیکٹکس ہے ایران کے، وہ اگر آپ دیکھیں ان کے جو ابھی لیٹسٹ انہوں نے ان کے جو پہلا ابھی خطاب آیا ہے مجتبیٰ خامنئی کا، جو ہی اس نے آڈیو پیغام جاری کیا کہ اس میں اس نے سمپل آرڈر دیے کہ بھائی مارو، جہاں بھی امریکی اڈا نظر آئے، سینٹر نظر آئے، ایمبیسی نظر آئے، مارو۔ اور اس کے اس بیان سے ہی لبیک یا خامنئی انہوں نے ان میزائلوں پہ لکھا اور وہ شروع ہو گئے برسانا۔ تو یہ ایک قسم کی نیو تھریٹ ہے، اسپیشلی ٹو نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ عماد القدر، خیبر شکن اور الفتح کے میزائل ان پہ برس رہے ہیں، اور وہ زبردست قسم کی تباہی جو ہے وہ کر رہے ہیں اسرائیل میں، یا اس کے جتنے بھی آس پاس اس طرح اڈے ہیں، اسپیشلی ان اسرائیل گلف میں ان کو جو جو ٹارگٹ چاہیے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں۔ اس کے جو بیان کے ساتھ اس نے یہ کہا ہے مجتبیٰ خامنئی نے کہ میں مناب کے جو 170 اسکول کے بچے تھے، مناب اسکول کے، میں اس کا حساب لوں گا اور میں ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لوں گا۔ بڑا ایگریسو آڈیو پیغام اس نے بھیجا، اور اس کے بعد اس طرح کا آپریشن شروع ہوا۔ اس کے بعد جو تھا نتنیاہو صاحب بھی اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکے، اور اس کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ لوگ تو بہت کہہ رہے تھے کہ وہ مر گیا ہے کہیں، کیونکہ 4-5 دنوں سے غائب تھا۔ تو ایک بڑا ایگریسولی اس کے سپیچ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، یہ سخت غصے میں، سخت دباؤ میں ہے، اور وہ اس کا انداز بھی ایسا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسرائیل کے ایک ایک نقصان کا بدلہ لوں گا۔ آپ لوگوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، میں اپنے لوگوں سے معافیا مانگتا پھر رہا ہوں، اور بم کے شیلٹروں میں بھی میرے لوگوں میں خوف ہے۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس کے اوسان خطا ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ سائیکولوجیکلی طور پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ غصے میں اتنا بول رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ ریجیم چینج کا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایرانیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایرانی چاہیں تو وہ ریجیم چینج کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا ایرانی لوگ نکلے تاکہ انصاف کے لیے ریجیم چینج کر دے۔ ابھی یہ تو ریجیم چینج کروا نہیں سکے، تو ابھی وہ ان کو منتیں کر رہا ہے کہ بھائی ایرانی قوم نکلے اور اپنے لیے ریجیم چینج کرے، اور ہم ان کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے اس کو۔ ابھی لگے ایسا رہا ہے کہ اس بیچارے کے بس میں اب کچھ نہیں رہا، کیونکہ تاثر ایسا دیا جا رہا ہے اس کے پریس کانفرنس میں کہ اس کے اوسان خطا ہے، وہ غصے میں، کیونکہ اس کے سارے پلین جو تھے وہ خراب ہو گئے، وہ کام نہیں کر سکے۔ اس کے نظر میں تو یہ تھا کہ بھئی 3-4 دنوں کی بات ہے، خامنئی کو ہم مار دیں گے، شہید کر دیں گے، اور بس اس کے بعد لوگ نکل آئیں گے اور ریجیم چینج ہو جائے گا، جیسے عراق میں ہوتا تھا، جیسے افغانستان میں ہوتا تھا، جیسے لیبیا میں ہوتا تھا، اور یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، کیونکہ لوگوں پہ یہ بہت کام کر چکے تھے شاید۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا بھی ٹویٹ آیا، وہ بھی بڑے غصے میں تھے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایران تو بڑا ایول سٹیٹ ہے،
اور یہ اس میں تو ہمیں فائدہ ہے کہ ہم مطلب زیادہ مہنگے داموں بھیجیں گے. وہ تو بزنس مین آدمی ہے, اس کے وہ ٹپیکل وہی فائدے اور نقصان والی باتیں کرتا ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹ از دا لارجسٹ آئل پروڈیوسر ان دا ورلڈ بائی فار. سو وین آئل پرائسز گو اپ وی میک اے لاٹ آف منی. ابھی یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ آگے جا کے لکھتا ہے کہ فار می اٹس مور امپورٹنٹ ٹو اسٹاپنگ این ایول امپائر ایران فرام ہیونگ نیوکلیئر ویپنز اینڈ ڈسٹرائنگ دا مڈل ایسٹ. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو مذاکرات کے پیچھے لگے ہو, پیوٹن کو فون کر رہے ہو, وزیر اعظم جو اسرائیلی ہے وہ مودی کو فون کر رہا ہے کہ بھائی آپ ایرانی جو صدر ہے اس سے بات کریں, مسعود پزشکیان, ٹھیک ہے. اور وہ جا کے ان کو فون کرتا ہے. ادھر جو ہے اسٹیو وٹکف جو ہے وہ عمان کے صدر کو فون کرتا ہے کہ بھائی آپ مذاکرات کے لیے کچھ کرو. تو یہ اس سچویشن میں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی, آپ برداشت کرو. مطلب سچویشن بڑی ٹف ہے ان کے لیے, کیونکہ کل جو ایران نے شرائط رکھی تھی وہ بھی بڑی خطرناک تھی, اور وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک قسم کا ایک ہار سمجھی جاتی ہے. اور اس کی جو شرمندگی ہے, ایک ضلالت ہے, وہ کافی ہے اس کے لیے کہ ایرانی صدر نے جو شرائط پیش کی کہ سب سے پہلے ایران کی حقوق کو تسلیم کیا جائے, مطلب تجارت جو بھی ہے وہ ان کو آزادی دی جائے, معاوضہ ادا کیا جائے جو نقصان ہوا ہے, اور تقریباً سننے میں آیا کہ وہ $500 ارب مانگ رہے ہیں, اور عالمی گارنٹیاں دی جائے. عالمی گارنٹیاں, ابھی اس سینٹنسز میں یا اس جملوں میں مزید کلاز ہوں گے کہ کس طرح عالمی گارنٹی ہوگی, کیسے ضمانت دیں گے, کیونکہ آپ لوگ تو منافق لوگ ہو, مطلب 2-3 مہینے بعد آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ بھی بدل جاتی ہے, پالیسی بھی بدل جاتی ہے, تو آپ لوگوں کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں. تو یہی صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. چائنیز ایمبیسی نے یو ایس میں ایک ویڈیو جاری کی ہے, اور اس ویڈیو میں اس نے عرب کو ایسے ظاہر کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہوں, آپ لوگ آ جائیں, آپ پہ حملے ہو رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بچا رہا ہوں. تو ایک شیلڈ آتی ہے لوہے کی, اور وہ ان کو کہتا ہے کہ آ جائے اس کے بیچ, آپ لوگ چھپ جائیں اس کے نیچے. اور جب وہ لوگ آ کے چھپ جاتے ہیں, یہ جتنے بھی بن سلمان ہے یا جو دبئی کے شیخ ہے یا ابوظہبی کے شیخ ہے, یہ سارے جب ان کے نیچے چھپ جاتے ہیں تو اس سے لوہے کی سلاخیں نکلتی ہے اور اس سے جیل بن جاتا ہے. تو چائنیز ایمبیسی نے عرب جو لیڈر ہیں ان کو واضح پیغام بھیجا ہے کہ یہی تو آپ لوگوں کا حال ہے. آپ لوگوں نے $1 ٹریلین خرچ کر کے, امریکہ پہ بھروسہ کر کے, آپ لوگوں کا یہ حال ہے. سارا ٹورزم آپ لوگوں کے ہاتھوں سے چلا گیا. دبئی, جو ابوظہبی ہے, جو دوسرے گلف اسٹیٹ ہے, اس کا سکون, اس کی جو جتنی بھی سیفٹی تھی وہ برباد ہو گئی. انویسٹمنٹ چلے گئے سارے, جتنے بھی وہاں پہ ابھی بینک سے انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تقریباً جتنے بھی امریکن بینک ہے, سٹی بینک ایٹسٹرا وغیرہ. اور یہ دن بدن جو ہی دن گزرتا ہے ٹینشن مزید بڑھتی ہے, اور اوپر سے ایران کی جو سٹرائک ہوتی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے, وہ اور بھی مضبوط بن کے نکلتا ہے. اور یہی سچویشن جو ہے وہ امریکہ اور اس کے جتنے بھی الائنس ممالک ہیں, یا اسرائیل یا اس کے جتنے بھی حامی ممالک تھے, وہ ان پہ ایک لرزہ طاری کرتا ہے کہ بھائی یہ اس کے جو حملے ہیں اس کی شدت میں بھی کمی نہیں آئی. ہم نے تو $2 ملین کی ہم ڈیلی ایکسپینس کرتے ہیں اور ان پہ اتنے میزائل مارتے ہیں, تو یہ بات کہاں پہنچے گی؟ یہ بات جائے گی تو کہاں جائے گی, کہاں رکے گی؟ اور پھر بھی ان کی میزائل کی جو اٹیک ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اوپر سے انہوں نے اپنے ہرمز کو بھی اس طرح بلاک کیا ہوا ہے, اس طرح سیا ہوا ہے, پرویا ہوا ہے کہ وہاں پہ شپ نہیں جا سکتی. ابھی سننے میں آیا کہ ٹوٹل 16 شپس
ایران نے ڈبو دیے ہیں، جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہم نکل جائیں یا ہمیں راستہ دیا جائے۔ اس میں کچھ امریکن شپس بھی ہیں جو عراقی پانیوں میں انہوں نے ڈبو دیا۔ یہی صورتحال ہے۔ ابھی جو بھی مطلب ایران کی بات مانے گا تو شاید وہ بچ جائے گا، جیسے مطلب بنگلہ دیش کو یا چائنا کو یا کچھ کنٹری کو شاید پرمیشن مل جائے اور وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالے۔ جوں دن بڑھے گا، جوں دن بڑھتے جائیں گے، ان کے جو اسٹریٹجی ہے وار پلینز ہے وہ مزید، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ رشیا کو ہو رہا ہے، آپ لوگ سمجھدار ہو۔ دوسرا، اگر ابن ہرمز کو کنٹرول کر لیا جائے اسرائیل یا امریکہ تو سب سے بڑا نقصان چائنیز کو ہوگا۔ پھر بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ تو وہ جب چاہیں اسرائیل اگر لیٹ سپوز ہی ان کو کیپچر کر دے اور ایران کو شکست ہو جائے تو یہ چیز جو ہے مطلب پاکستان کا کیا حشر ہوگا، یا دوسرے گلف کنٹریز کا کیا حشر ہوگا، یا چائنا کا کیا حشر ہوگا، یہ تو تیل بند کر دیں گے یا اتنے مہنگے بھیجیں گے کہ جو یہ جتنا بھی اکنامکلی چائنا گروتھ کر رہا ہے اور جتنی بھی اس کی انڈسٹری مطلب ہٹ کر رہی ہے اور دنیا کی معیشت پر اس کا کنٹرول مضبوط ہے، تو سارا وہ برباد کر دیں گے، اور یہ چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح ہو جائے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اس سچویشن میں تو ہر کوئی وار ایکسپرٹ اور انالیسس بن گیا ہے میرے طرح، تو آپ بھی بن گئے ہوں گے، اور آپ بھی کلو سے کلو ملاتے جائیں تو نقشہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ابھی سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں گیم کس کروٹ بدلتی ہے اور نیکسٹ جو آنے والے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا یہی گلف جو ہے یہ سرنڈر کرتی ہے اور اپنی جو بھی سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کو یا چائنا کو دینا پسند کرتے ہیں، یا اسی طرح امریکن پہ بھروسہ کرتی ہے جو اپنے سارے ڈیفنس سسٹم، تاٹ جیسے ڈیفنس سسٹم ان کے دفاع نہیں کرا سکی۔ یہی تاٹ جو تھا اس کے لیے لوگ 2-3 سال انتظار کرتے تھے اور یہ لوگ دیتے بھی نہیں تھے، اور اگر دے بھی دیتے، لیٹ سپوز اسرائیل ان کا سب سے ٹرسٹیبل الائی ہے اور اس کو بھی اس نے تھرڈ ایئر ڈیفنس ایسے شرطوں پہ دیا ہے کہ یہ جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ امریکن خود وہاں آپریٹ کرتے ہیں، مطلب اس کے نزدیک اس کو کوئی بھی نزدیک نہیں آنے دے رہے، مطلب اسرائیلوں کو بھی نزدیک اس کے آنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ ان کا اتنا ایک زبردست ہتھیار تھا، اس کا اتنا ٹرسٹ تھا، اور وہی تاٹ جو ہے وہ بھی 50% اس کا جو ہے وہ کام نہیں کرتا ایئر ڈیفنس، اسی لیے ایران بڑے آسانی سے ہٹ کرتا جاتا ہے جہاں وہ چاہے، اسرائیل میں یا گلف میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی سچویشن ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خصوصی دعاؤں میں مسلمان محافظین کو ضرور یاد کریے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی دل سے نکلی ہوئی دعا ہی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔